नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू नई सुबह वेब रेडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, शादो आबाद और अपनी जिंदगियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर प्रोग्राम टेक टॉक और मैं हूं आपके साथ मौजूद आपकी अपनी होस्ट परहम मुनीर, हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और सदा मुस्कुराते रहें। लिसनर्स, नए साल का आगाज हो चुका है। ये महीना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। जब ये महीना आता है तो मैं खुश हो जाती हूँ। हमारी यही दुआ है कि ये साल हमारे लिए अच्छा रहे और अल्लाह पाक हमारे इस प्यारे वतन को और इसमें रहने वाले तमाम लोगों को हर किस्म की मुश्किलात और परेशानियों से महफूज फरमाए और हमें बहुत सारी खुशियां अता करे। लिसनर्स, नया साल स्टार्ट हो चुका है तो नई बातें होंगी, नए काम होंगे। लिसनर्स, आप हमें बता सकते हैं कि आपका अगला साल कैसा गुजरा और इस साल में क्या खास करने का इरादा है? और बताने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है, हमारे नंबर के थ्रू आप बता सकते हैं 0330860072। लिसनर्स, आप मैसेज के जरिए हमसे बात कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। लिसनर्स, हर वीक की तरह आज भी हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर अभी हम बात करने वाले हैं। इस पर बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं आरजे समीउल्लाह की तरफ जो कि इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप और हमारे सुनने वाले तमाम बखैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और वाकई नया साल स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद है कि तमाम लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा नए साल को, और इतना अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा जैसे कि आपने पिछले शोज़ में बात की थी कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई मसला ना हो, और इसी तरीके से नए साल का आगाज़ किया होगा। और उम्मीद है कि आप लोग कोई प्लान भी बना चुके होंगे कि इस साल आपने सबसे बड़ा क्या करना है, सबसे अहम क्या करना है और कौन सा जो है वो फरीज़ा सर अंजाम देना है। जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है लिसनर्स, तो ये है कि हम वक्त को अपने हाथों से फिसलता हुआ देख रहे हैं और इस वजह से हम बहुत सारे काम जो है वो जल्दी करना चाहते होते हैं कि जल्दी रहते ही, वक्त रहते ही हम काम सर अंजाम दे लें। बाकी बहुत अच्छी बातें आपने की, आपकी तमाम दुआओं पे आमीन। और बिल्कुल आप लोग हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं और अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को हमारे प्रोग्राम सुनने की दावत भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? उसके लिए आपने करना ये है कि हमारी नई सुबह वेबसाइट का, बल्कि हमारे वेब रेडियो का डायरेक्ट लिंक उन तक पहुंचा देना है ताकि वो हमारे शो को सुनना शुरू कर दें। हमारा लिंक है www.naisuba.org/radio। तो ये हमारा लिंक है, आपने ज़रूर इसको शेयर करना है और हमारा शो सबको सुनाना है। और क्यों ना सुनाए लिसनर्स, हम आपके लिए लेकर आते हैं दिलचस्प मालूमात और टेक्नोलॉजी के हवाले से हम लोग बात करते हैं हमारे शोज़ पिछले के जैसे आप सुन रहे हैं। और इस शो में भी हम यकीनन एक दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। उम्मीद है कि वो टॉपिक भी आपको बहुत पसंद आएगा। हमें कमेंट भेजिए, अपनी राय भेजिए हमारे शो के हवाले से। और आरजे पीरे, वैसे आपने हमें तशवीश में डाल दिया है कि जनवरी आपके लिए कुछ स्पेशल है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या स्पेशल है इस महीने में। अगर आप हमारे लिसनर्स को बता पाएँ या कम से कम हमें बता पाएँ तो मुझे लगता है कि हम आपकी खुशी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आप जिस तरह से बता रही थी कोई खुशी की खबर है यकीनन। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे लिए खुशी की खबर है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि हमारे लिसनर्स गेस करें कि ऐसा क्या खास हो सकता है और हमें अपने कमेंट्स के जरिए आगाह करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलें, ये भी अच्छी बात है। चलें, हम तो आपसे ऑफ एयर पूछ ही लेंगे। तो लिसनर्स, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या स्पेशल है इनके लिए और ये इतना खुश क्यों है और जनवरी इनके लिए स्पेशल क्यों है। तो कमेंट करने का तरीका तो आप लोगों को पता है। अच्छा आरजे पीरे, आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी को डिस्कस करने वाले हैं, हमारी डिजिटल प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी। तो आप बताएं। जी बिल्कुल, हम आज साइबर सिक्योरिटी, अपनी डिजिटल प्राइवेसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम एक डिजिटल जंगल में रहते हैं जहां हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम हर काम ऑनलाइन कर सकते हैं बआसानी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारी सहूलियात तो हमें मिली हैं,
لیکن کیا ہم آن لائن محفوظ ہیں؟ ہمیں آن لائن کون سے خطرے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ان سے بچنے کے طریقے بھی۔ دیکھیے، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل پرائیویسی ہمارے لیے ہمارے گھر کے لاکس سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ہمارے ڈیجیٹل لاکس ہیں جو کہ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کا مطلب صرف کسی وائرس سے بچنا نہیں ہے، بلکہ سائبر سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھ سکیں، اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ وہ کسی اور تک نہ جائے۔ تو اس پر ہم بات کرنے والے ہیں آج۔ سمی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور واقعی صحیح آپ نے اس کی تشریح کی ہے کہ ہمارے گھر کے لاک سے بھی، ہمارے گھر کے تالے سے بھی زیادہ اہم ہمارے ڈیجیٹل لاک ہیں، ہمارے ڈیجیٹل پاس ورڈ اور سیکیورٹی ہے۔ لیکن ہم افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آر جے پیرے کہ ہم اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ بس سہولتیں دیکھتے ہیں، ہمیشہ ہم بس وہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے لیے آسان ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بھلے ہی ہمارے پاس ورڈ ہوں یا ہماری 2 اسٹیپ ویریفیکیشنز ہوں، تو ہم ان چیزوں کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتے۔ اور ہیکرز، اگر ان کی بات کی جائے تو وہ تاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور کب وہ ہمارے لاک توڑیں، ہمارے ڈیجیٹل لاک توڑیں اور ہمارے ڈیٹا پہ حملہ کر کے اور ہمارا ڈیٹا چرا لیں۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، بہت اہمیت کا حامل ہوتی ہیں، لیکن ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے۔ خاص طور پہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو بھائی کیا ہے، پاس ورڈ رکھ لیا، پاس ورڈ رکھ لیں، کوئی اچھا سا، کوئی آسان سا رکھ لیجیے گا تاکہ یاد رہ جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے آج پورے دنیا میں آج بھی سب سے آسان پاس ورڈ اور سب سے مشہور پاس ورڈ اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاس ورڈ کون سا ہے؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ یہاں پہ واقعی میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم آسان پاس ورڈ رکھتے ہیں، اسی چیز پر زیادہ ہم توجہ دیتے ہیں کہ پاس ورڈ آسان رکھیے گا تاکہ ہمیں یاد رہ جائے۔ اور سب سے آسان جو رکھا جانے والا پاس ورڈ ہے نا، وہ 1 2 3 4 5 6 ہے، جس کو کوئی بھی کمپیوٹر آرام سے توڑ سکتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے، کچھ رپورٹس تو ہمیں حیرت اور پریشانی میں ڈال دیتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق آج کل ہر 39 سیکنڈ کے بعد کوئی نہ کوئی رینسم ویئر کا شکار ہوتا ہے، اور ہر 11 سیکنڈ کے بعد کوئی نہ کوئی سائبر حملے کا شکار ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ رینسم ویئر کیا ہے؟ جی بالکل، رینسم ویئر ایک ایسا حملہ ہے جو کہ ہمارے ڈیٹا کو لاک کر دیتا ہے۔ بیسیکلی اگر میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو کوئی ایسا وائرس وہ ہمارے کمپیوٹر یا سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے، ہیکرز کی طرف سے ہمارے کمپیوٹر یا سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سارا ڈیٹا ایک جگہ پہ لاک ہو جاتا ہے، بھلے ہماری تصویریں ہوں، پرسنل ڈاکومنٹس ہوں یا کوئی اور دستاویزات ہوں، تو وہ ساری ایک جو ہے وہ جگہ پہ لاک ہو جاتی ہیں، اور ہماری اسکرین پہ لکھا ہوا آتا ہے آپ کا ڈیٹا یرغمال بنا دیا گیا ہے، اگر آپ اپنے ڈیٹے کی سلامتی چاہتے ہیں تو ہمیں اتنے پیسے ہمارے کرپٹو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ تو جب تک ہم ان کو وہ ٹرانسفر نہیں کرتے پیسے، تب تک ہمارا ڈیٹا ان لاک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیسیکلی اگر ہم آسان لفظوں میں اپنے لسنرز کو سمجھائیں تو یہ ڈیجیٹل کڈنیپنگ ہی ہے، ہمارا ڈیٹا کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور اس کو ایک جو ہے وہ وائرس کے تھرو لاک کر دیا جاتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں کھلتا لاک، ہم اس کو کھول ہی نہیں سکتے، وہ ہیکرز ہی کھول سکتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو گھبرانا نہیں ہے اور جلد سے جلد ہمارے جو پی ٹی اے سروس ہے اس سے رابطہ کرنا ہے تاکہ ہمارے مسئلے کا جلد سے جلد حل نکالا جا سکے۔ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم انہی وجہوں سے اپنا اہم ڈیٹا کھو رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دنیا کا اب بھی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاس ورڈ 1 2 3 4 5 6 ہی ہے، اور لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت آسان ہے، یاد رہنے والا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یاد رہے گا، لیکن اس کو توڑنا بہت آسان ہے۔ ایک کمپیوٹر، ایک طاقتور کمپیوٹر 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اس پاس ورڈ کو توڑ سکتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں لمبے پاس ورڈ استعمال کرنے چاہیے۔ اچھا آر جے پیرے، جب آپ ہیکر سنتی ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ جب میں ہیکر کا لفظ سنتی ہوں تو میرے دماغ میں یہی آتا ہے کہ ایک مجرم کی شکل آ جاتی ہے میرے دماغ میں، جو کہ افراتفری پھیلانے کے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے پلان بنا رہا ہو۔ لیکن یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہیکر صرف یہی نہیں ہوتے۔ بالکل لسنرز، بلیک ہیڈ ہیکر یہ وہی ہیکر ہوتے ہیں جو ہے وہ جن کا مقصد افراتفری پھیلانا یا پھر کسی کا ڈیٹا چرانا، کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی قسمیں ہوتی ہیں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے۔ بلیک ہیٹ ہیکر کے بعد ہوتی ہے وائٹ ہیٹ ہیکر۔
یہ وہ ہیکر ہوتے ہیں جن کو کمپنیاں خود رکھتی ہیں کہ وہ ان کے سسٹم کو توڑنے کی کوشش کریں اور اس کی کمزوریاں انہیں بتائیں تاکہ وہ اپنی سیکیورٹی کا معیار بہتر بنا سکیں. اور اس کے علاوہ آرجے سمی اور کون سا ہیکر ہوتا ہے؟ جی بالکل، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا بلائٹ ہیٹ ہیکرز اور وائٹ ہیٹ ہیکرز کو. بالکل اس کے علاوہ گرے ہیٹ ہیکرز بھی ہوتے ہیں. اچھا، یہ ہیکرز نہ ہی بروں میں شامل ہوتے ہیں نہ ہی اچھوں میں ہوتے ہیں، نہ ہی ہم ان کو زیادہ برا کہہ سکتے ہیں نہ ہی زیادہ اچھا کہہ سکتے ہیں. یہ سسٹم کی سیکیورٹیوں کو توڑتے تو ہیں لیکن ان کا مقصد اس طرح غلط نہیں ہوتا جس طرح بلیک ہیٹ ہیکرز کا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ کمزوریاں توڑتے ہیں تاکہ جس سسٹم کی یہ سیکیورٹی توڑ رہے ہیں اس سسٹم کی کمپنی کی طرف سے ان کو بھاری انعامات دیے جائیں گے یا ان کو نوکری دی جائے گی. بیسیکلی یہ نوکری کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن ان کو بھی پرمیشن نہیں دی جاتی کہ یہ سسٹم کو توڑیں یا یہ سسٹم میں خرابیاں تلاش کریں، خامیاں تلاش کریں. لیکن یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی زیادہ برا مقصد نہیں ہوتا. یا تو ان کا انعام حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے یا تو یہ کسی بڑی کمپنی میں نوکری کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ سسٹم کی کمزوریاں تلاش کر کے ان کو ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی بلیک ہیٹ ہیکرز تو بہت خطرناک ہیں، ان سے تو ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے. اور وائٹ ہیٹ ہیکرز تو کمپنیاں خود ہی جو ہے وہ اپنے لیے رکھتی ہیں تاکہ ہمارے سسٹم کی کمزوریاں تلاش کی جا سکیں اور ہم ان کو زیادہ سے زیادہ امپروو کریں. جی بالکل آرجے سمی، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ جو گرے ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ بغیر پرمیشن کے کمپنیوں کی سسٹمز میں خامیاں ڈھونڈ نکالتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں تاکہ انہیں کوئی انعام مل سکے یا پھر انہیں نوکری مل سکے. تو ان کا نہیں پتا چلتا کہ وہ دوست ہیں یا دشمن ہیں. لیکن ہمیں زیادہ تر خطرہ بلیک ہیٹ ہیکر سے ہی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ جو دو اقسام دوسری ہیں ان سے ہم عام لوگوں کو تو ان سے خطرہ نہیں ہوتا. بلیک ہیٹ ہیکر ہمیں مختلف طریقوں سے ٹریپ کرتے ہیں. اب سب سے پہلا ہے فشنگ. لسنرز، فشنگ یہ ایک جال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ مچھلیاں نہیں انسان پھنستے ہیں. اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں جعلی لنکس بھیجتے ہیں، جعلی ای میلز کرتے ہیں، جعلی لنکس بھیجتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ میسج بھیجا جائے گا کہ آپ کا اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ بلاک ہو رہا ہے. بینک کی طرف سے وہ میسج بھیجا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ آپ اس لنک پر کلک کریں تاکہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے. اور ہم جیسے ہی اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو ہم ایک جعلی ویب سائٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہمارا سارا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے. آرجے سمی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. فشنگ سے ہم نے بچنا کس طریقے سے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور صحیح باتیں آپ نے بتائی ہیں. ہم بنا سوچے سمجھے کسی بھی لنک پہ کلک کر دیتے ہیں، کسی بھی ای میل کو صحیح سمجھ کے اس کو فالو کرنے لگتے ہیں اور آخر میں جب ہمارا او ٹی پی ہم سے مانگا جاتا ہے یا پن مانگا جاتا ہے تو ہمارا سارا ڈیٹا لاس ہو جاتا ہے. ہم خود گھبرا جاتے ہیں جب ہمیں اس طرح کے میسیجز موصول ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ کارڈ بلاک ہو چکا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی فراڈ آپ کو ای میل یا میسج موصول ہو تو آپ نے بالکل بھی اس پہ عمل نہیں کرنا اور اپنے ڈیٹا کو محفوظ کرنا ہے. تو آج پھر اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائبر سیکیورٹی اینڈ ڈیجیٹل پرائیویسی. تو ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے اپنی سیکیورٹی کا، اپنی پرائیویسی کا، اپنے ڈیٹا کا. اچھا، ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ڈیٹا کا بیک اپ ضرور رکھیں. اگر آپ کا ڈیٹا کہیں پہ خراب ہو جاتا ہے، لاس ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اپنی ایک ہارڈ ڈرائیو ہونی چاہیے یا اپنے کسی کلاؤڈ جیسے کہ گوگل ڈرائیو پہ آپ کا ڈیٹا محفوظ ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنا ڈیٹا بعد میں ریکور کر پائیں. تو یہاں پہ آپ کو اپنا ڈیٹا رکھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ فشنگ کی بات کر رہے تھے کہ فشنگ بہت خطرناک حملہ ہے اور فشنگ جب ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بس ہم فالو کرتے جاتے ہیں انسٹرکشن کو، ہیکر کی انسٹرکشن کو، اور پھر وہاں پہ ویب سائٹ پہ جا کے ہم ان کو اپنی ساری ڈیٹیلز دے رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے آج پھر کہ ہم کسی لنک پہ کلک کریں تو ہمارا سارا ڈیٹا چلا جاتا ہے صرف کلک کرنے پر. مطلب ہم نے کوئی ڈیٹیلز دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اس طرح کے بھی کام ہوتے ہیں اکثر ہمارے ساتھ. اچھا، اس کے علاوہ مزید اگر ہم بات کریں کہ اگر ہم کسی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں یا کسی ریسٹورینٹ میں چلے جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں فری وائی فائی کی سروس میسر آ جاتی ہے، ہمارا موبائل فون آٹومیٹکلی کسی وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ہمیں انٹرنیٹ ڈیٹا تو استعمال کرنے کو مل رہا ہے. لیکن ہم سوچتے نہیں کہ یہ جو مل رہا ہے یہ کیوں مل رہا ہے، یہ جو اوپن رکھا ہوا ہے
کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارا کہیں ڈیٹا تو چرا نہیں رہے؟ بالکل ہمارا ڈیٹا بھی چوری کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے، ہمیں اوپن وائی فائی جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے فری میں دے کر اس سے بھی ہمارا ڈیٹا چوری کیا جا سکتا ہے، اور وہ لوگ بالکل سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا اوپن کر رہے ہیں، کیا چلا رہے ہیں، جن کے وائی فائی کے ساتھ ہم نے فون کو کنیکٹ کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنی بینکنگ اپلیکیشن اوپن کرتے ہیں تو وہ ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، اور بعد میں آپ کی بینکنگ ڈیٹیلز پہ اپلیکیشنز پہ حملہ کر کے آپ کی جو ہے وہ آپ کی پیمنٹ پروفائل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ ایسے وائی فائی کے ساتھ اگر آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو اپنی سینسٹیو معلومات والی اپلیکیشن یا بینکنگ اپلیکیشن اوپن نہ کریں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے آج سمی کہ پبلک وائی فائی بہت بڑا ذریعہ ہے، ڈیٹا آرام سے چوری ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے تو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہم کر رہے اور ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سینسیٹیو کوئی کام نہ کر رہے ہوں ہم اس ٹائم۔ اور یہ تو چلے ہم نے یہ بات کر لی کہ ہم جو ہے وہ جیسے فشنگ کی بات کر لی کہ ہم لنک پر کلک کرتے ہیں تو جو ہے وہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ یہ، اور جو ہے وہ پبلک وائی فائی کے ذریعے خود ہی چوری ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بھی بڑا حربہ موجود ہے ان کے پاس، اس کو کہا جاتا ہے سوشل انجینئرنگ۔ اس میں لوگوں کو ہیک کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، لوگوں کو نفسیاتی حربوں سے ان کو قائل کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیٹیلز خود ہی آپ کو بتا دیں۔ وہ کالز کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمیں کوئی کال موصول ہوتی ہے کہ ہم بینک سے بات کر رہے ہیں، ہمیں آپ کا جو ہے وہ پاسورڈ چاہیے، آپ کا او ٹی پی چاہیے، پن چاہیے ہمیں آپ کا، اور اسی طریقے کی مختلف کالز آتی ہیں کہ مختلف جگہوں سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح پھر ہم سے ہماری پرسنل ڈیٹیلز جو ہے وہ لے لیتے ہیں، ہمارے پاسورڈز وغیرہ لے لیتے ہیں، اور پھر ہمارا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے، بلکہ ہمارے اکاؤنٹ سے ہمارے پیسے وغیرہ بھی سب چوری ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہ بہت اہم ہے، خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ بہت ضروری ہے اس بارے میں بات کرنا، کیونکہ ہمیں اکثر طور پہ کمپنی کی طرف سے یا ایسے ہیکرز کی طرف سے فیک آئی ڈیز کی طرف سے کالیں موصول ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا جیتو پاکستان کی طرف سے کوئی انعام نکلا ہے۔ اچھا یہ بھی بہت ضروری ہے، یا ہمیں میسج موصول ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ چیز آئی ہے، یہ چیز نکلی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے میں سب کو کہنا چاہوں گا کہ ایسی چیزیں اوائڈ کیا کریں، ان کو رپورٹ کیا کریں اگر آپ کو رپورٹ کرنے کا کہیں پہ موقع ملے، اور ان پہ بالکل عمل مت کیا کریں۔ کوئی بھی انعام جو ہے وہ اس طرح نہیں ملتے اور نہ ہی اس طرح نکلتے ہیں، اور اپنی سینسیٹیو معلومات ایسے لوگوں کو بالکل مت بتایا کریں، کیونکہ کمپنیاں کبھی بھی آپ کو کال کر کے سینسیٹیو معلومات نہیں پوچھتی، جیسے کہ آپ کا او ٹی پی یا پاسورڈ وغیرہ یا پن وغیرہ۔ تو ان چیزوں سے نا باخبر رہا کریں، اور انٹرنیٹ پہ دیکھتے رہا کریں کہ اس طرح کے مسئلے مسائل بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور لوگ بتا رہے ہوتے ہیں آ کے انٹرنیٹ پہ آپ کو اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا۔ تو کچھ لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں، واٹس ایپ او ٹی پی ہم سے جو ہے وہ لے لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ ابھی آپ کے نمبر پہ ایک او ٹی پی آئے گا تو آپ ہمیں وہ بتا دیجیے گا۔ پھر وہ واٹس ایپ وہاں پہ ہمارا لاگ ان کر لیتے ہیں، اور پھر ہمارے سارے میسیجز، سارا ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور پھر ہمارے واٹس ایپ سے کوئی ان لیگل بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں وہ۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس چیز سے بھی بچے رہنا، اپنے دماغ کا استعمال کیا کریں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ان چیزوں سے باخبر رہیں، اور ایسے ہتھکنڈے اپنانے والے ہیکرز وغیرہ ان کو اپنی کوئی بھی معلومات فراہم نہ کریں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے، اور ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ کبھی بھی اس طریقے کی معلومات جو ہے وہ کسی اور کو نہیں دینی چاہیے۔ یہ جو ہمارا ڈیٹا چوری ہوتا ہے یہ مختلف پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ پہلا تو یہی ہے کہ ہمارا ڈیٹا چوری کر کے پھر ہمیں بلیک میل کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے تو آپ کا ڈیٹا آپ کو واپس ملے گا، تو یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے کہ یہ جو بڑی بڑی ایپس ہمیں جو ہے وہ مفت سروس فراہم کرتی ہیں، جیسے فیس بک ہے یا اسی طریقے کی دوسری ایپس ہیں، تو وہ مفت کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بھی ہمارا جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ لے سکتی ہیں، اور ہمارا ڈیٹا پھر وہ جو ہے وہ سیل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس چیز پر بھی ہمیں جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، اس چیز کا بھی، اور اپنی پرائیویسی سیٹنگز کو یقینی بنانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہم جو کسی ایپ کو انسٹال کرتے ہیں تو وہ ہم سے جو پرمیشنز مانگ رہی ہوتی ہے اس پر بھی ہمیں ایک لمحے کے لیے ذرا غور کرنا چاہیے۔ جیسے اب ایک
टॉर्च वाली ऐप है वो अगर आपकी लोकेशन और कॉन्टेक्ट्स की परमिशन मांग रही है तो हमें वो उसको नहीं देनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सोचनी चाहिए कि उसको हमारे कॉन्टेक्ट्स की और लोकेशन की क्या जरूरत है, उसको तो सिर्फ टॉर्च ही ऑन करनी है। इस तरीके की एप्स होती हैं, तो एप्स जो है वो गैर जरूरी परमिशंस मांग रही होती हैं, जिसके जरिए फिर हमारा डेटा चोरी हो जाता है। तो हमें ऐसी परमिशंस कभी भी नहीं देनी चाहिए किसी भी ऐप को। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया और हमें बिल्कुल सोचना चाहिए इस बारे में कि एक टॉर्च वाली एप्लीकेशन को हमारे कॉन्टैक्ट और हमारी लोकेशन की परमिशन क्यों चाहिए, क्योंकि वो हमारा डेटा लेना चाहती है और वो डेटा ब्रोकर्स को हमारा डेटा फ़रोख्त करेगी, जिसकी वजह से वो पैसे कमाएगी। तो उनको तो ये फ़ायदा होता है, लेकिन इस चक्कर में हमारा डेटा लॉस हो जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कि आपने बात की फेसबुक, यूट्यूब या गूगल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये हमें फ्री में क्यों मिलती हैं? बिल्कुल, ये भी हमारा डेटा चुरा रही होती है और इसकी एक ये वजह भी होती है कि हमें टारगेट ऐड दिखाने के लिए भी हमारा डेटा इस्तेमाल किया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पे ये एप्लीकेशंस हम पे नज़र रखती हैं कि हम क्या देखना पसंद करते हैं या हमें ज़िंदगी में क्या पसंद है। ये जो फ़ोन है ये हमारे दोस्त से भी बढ़ के हमारे बारे में जानता होता है कि हमें क्या पसंद है, हम क्या करना चाहते हैं, तो फिर उसके मुताबिक ही हमें ऐड दिखाते हैं। ये कंपनी हमें ऐड दिखाती हैं और उससे ये पैसा कमाती हैं, जिससे इनको प्रॉफिट मिलता है। तो ये इनके पीछे एक लॉजिक होता है। तो हमें बस बच के रहना चाहिए और परमिशन भी सोच समझ के देनी चाहिए और ऐसे ही अपना डेटा किसी भी कंपनी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम में से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अगर कोई हैकर हमारे अकाउंट तक या हमारे डेटा तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेगा ना, हमारे फ़ोन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है हमारे अकाउंट्स पे, तो वो आसानी के साथ नहीं कर पाएगा। उसको टाइम लगेगा लेकिन वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे और आसान से पासवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारा डेटा चोरी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बड़े बड़े पासवर्ड इस्तेमाल करने चाहिए और ऐसे पासवर्ड इस्तेमाल करने चाहिए जो कि याद भी रहें। जैसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2025 मेरे लिए सबसे अच्छा साल था, या इस तरह का मेरा घर बहुत दूर है, और आगे कोई नंबर डाल सकते हैं ताकि जो है वो पासवर्ड बहुत मजबूत हो। ऐसे पासवर्ड को तोड़ना हैकर्स के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होते हैं। हैकर्स उन्हीं पासवर्ड को आसानी के साथ तोड़ सकते हैं जो कि ज़्यादा आसान होते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें लिसनर्स, क्योंकि हमारी प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है इस डिजिटल दौर में, इस डिजिटल जंगल में। अगर हमारा डेटा सिक्योर नहीं रहेगा तो फिर हम कुछ भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा डेटा सिक्योर रहे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। हमें इन बातों को यकीनी बनाना चाहिए कि अपना जो है वो पासवर्ड मजबूत रखें और किसी को जो है वो इस तरीके की मालूमात फराहम ना करें और बिला वजह की परमिशंस ना दें ऐप्स को। और इसके अलावा लिसनर्स, हमें प्राइवेसी सेटिंग्स को भी यकीनी बनाना चाहिए। इसको यकीनी बनाकर हम अपने डेटा को महफूज रख सकते हैं। और इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ कि हम अक्सर अपने फ़ोन में आने वाली सिस्टम अपडेट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। लिसनर्स, ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत ये बात है, क्योंकि जो सिस्टम अपडेट्स आ रही होती हैं हमारे फ़ोन में, उनका मकसद यही होता है कि वो सिक्योरिटी के मयार को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये अपडेट्स आती हैं। तो इन अपडेट्स को यकीनी बनाएं लिसनर्स, और किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक ना करें। और इस तरीके की कोई अगर आपको कॉल मौसूल हो कि हम जो है वो जीतो पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं, आपका इनाम निकला है, या फिर बैंक की तरफ से कोई कॉल मौसूल हो, वो आपसे पिन मांगे, या फिर कोई आपसे ये मांगे कि आप व्हाट्सएप का OTP दे दें, तो हरगिज़ नहीं देना चाहिए। और इन चीज़ों से बिल्कुल आप बच कर रहें। इसी तरीके से आपका डेटा महफूज रह सकता है, वरना बहुत सारे मसले हो जाते हैं। और हमें इंटरनेट ने जितनी सहूलियात फराहम की हैं उतने हमारे लिए ख़तरे भी हैं। तो लेकिन यह है कि इन खतरों का हम हल निकाल सकते हैं, और हर खतरे का हल होता है। तो आप इन सारी बातों को यकीनी बनाएं और अपने डेटा को महफूज रखें। और जैसा कि हम बात कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में कि हमें अपने डेटा को महफूज बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लिसनर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत ज़्यादा आम हो रही है और बहुत ज़्यादा इसको तरक्की मिली है।
تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آگے تو مستقبل میں ہمیں اور زیادہ خطرے پیش آ سکتے ہیں، ہمارا ڈیٹا اور زیادہ جو ہے وہ آسان طریقوں سے ہیک ہو سکتا ہے، اور اے آئی کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ اے آئی اس طریقے کی ای میلز بنا سکتا ہے جو بالکل اصل کمپنی کی ای میلز کی طرح لگتی ہیں، اور اس طریقے کے لنکس بنا سکتا ہے، اور اس سے ہمارا ڈیٹا آرام سے ہیک ہو سکتا ہے، اور اے آئی جو ہے وہ بہت مشکل پاسورڈز وغیرہ بھی توڑ سکتا ہے۔ جیسے جیسے اے آئی ترقی کر رہا ہے ویسے ہی خطرے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا ایک اچھا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے اے آئی جہاں ہیکرز کی مدد کر رہا ہے وہیں سیکیورٹی کے سسٹم کو بھی مضبوط کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آرجے سمی؟ جی بالکل، آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کا بہت زیادہ کردار رہے گا، ہیکرز بھی بہت زیادہ استعمال کریں گے۔ انفیکٹ اب تو ایسے اے آئی بھی موجود ہیں جن کو آپ کوئی فیک لنک بھیجو تو وہ آپ کو فوراً بتا دیتے ہیں کہ اس لنک پہ کلک نہیں کرنا، تو یہ ہمارے لیے بھی کچھ بہتری ہے۔ لیکن اصل جو ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ کوانٹم کمپیوٹرز ہیں، جو کہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں اور کافی خطرناک ہیں۔ وہ ہر قسم کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ سیکنڈز میں توڑ سکتے ہیں، اتنے طاقتور کمپیوٹرز ہیں، لیکن ابھی تک ان کا آغاز ہو رہا ہے اور اتنے عام نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ جب تک وہ عام ہوں گے تب تک ان کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ہر قسم کی سیکیورٹی کو نہ توڑ پائیں، اس کو پوسٹ کوانٹم انکرپشن کہا جاتا ہے، تو اس پہ ماہرین کام کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بہت جلد تیار ہو جائے گا اور تب یہ کمپیوٹر عام ہوں گے تاکہ ہمارا ڈیٹا آنے والے وقت میں بھی محفوظ رہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ بہت اچھا ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہو اور اس پر کام کمپلیٹ ہو تاکہ ہمارا ڈیٹا محفوظ رہے۔ ویسے کتنی انٹرسٹنگ بات ہے نا آرجے سمی کہ یہ دونوں کام بھی اے آئی کی مدد سے کیے جا رہے ہیں، مطلب ہیکرز بھی اے آئی کو یوز کریں گے جو ہے پاسورڈز کو توڑنے کے لیے، ہیکنگ کرنے کے لیے، اور پھر ادھر سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اے آئی کو یوز کیا جا رہا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ، اور حیرت میں ڈال دیتی ہے یہ بات۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے یا زہر کو زہر ہی جو ہے وہ مات دیتا ہے، تو بالکل یہ ویسا ہی ہے، اے آئی کو اے آئی ہی مات دے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا آنے والے وقت میں، اور مزید ہماری سیکیورٹی امپروو ہوگی۔ جیسے کہ آپ نے پیچھے بات کی تھی کہ ہمیں اپنی ڈیوائس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے اور کسی قسم کا سیکیورٹی یا پرائیویسی کمپرومائز بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ میں لاسٹ میں ایک چیز پہ، کیونکہ ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اب ہم تھوڑی دیر تک اجازت لے رہے ہوں گے، تو میں ایک چیز یہاں پہ بس میسج دینا چاہوں گا کہ جو ہمارا ون ٹائم او ٹی پی ہوتا ہے نا، وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو خاص طور پہ وہ کسی کو شیئر مت کیا کریں اور اس سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آرجے بیرے کہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہی ہمارا فون لے کر اور کوئی نہ کوئی او ٹی پی ہمارے نمبر پہ منگوا کے اور وہ کچھ نہ کچھ لاگ ان کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں وہی چیز ہمارے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے اور بچ کے رہنا چاہیے۔ کسی کو بلا وجہ اپنا فون مت دیں، کیونکہ یہ فون ہی ہمارے لیے آج کل سب کچھ ہے، اور اسی کے تھرو ہماری بینکنگ بھی کنٹرول ہو رہی ہے، ہماری کمیونیکیشنز، ہماری تعلیم، اس کے علاوہ ہماری انٹرٹینمنٹ، سب چیزیں اسی کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ باقی آخری میسج اگر آپ دینا چاہتی ہیں تو دیں، پھر انشاءاللہ ہم ودا لیتے ہیں اپنے لسنرز سے۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ہمیں بچ کے رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، اور ٹائم بالکل واقعی میں ہمارے پاس نہیں ہے، ختم ہو رہا ہے ٹائم بالکل۔ تو لسنرز میں آج آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ٹیکنالوجی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو سمجھداری سے استعمال کریں، ہوشیار رہیں، ہیکرز سے بچ کر رہیں، اور اپنی سینسٹیو معلومات کسی کو شیئر نہ کریں۔ لسنرز اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اب اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ہماری اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو ہمیں بھی یاد رکھا کریں۔ لسنرز آپ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔